अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको ये सस्पेंस नावल ताबूत कैसी लगी अब तक अपनी राय ज़रूर दें। और अब सुनते हैं इसकी नेक्स्ट एपिसोड। इस खौफनाक सूरत हाल से मेरी जो कैफियत हुई वो नाकाबिले बयान थी। अब खौफ वो वहशत के सिवा और कुछ नहीं था। अस्करी को मैं अपना बदतरीन दुश्मन बना चुका था। इस इंसाफ से यूँ महसूस होता था जैसे खानम सहपारा भी मुझसे बदजन हो गई है, जबकि उसने हर तरह मेरी मदद करने का वादा किया था। इस तहखाने में मैं अपनी ज़िंदगी का बदतरीन वक्त गुजार रहा था। सारी रात गुजर गई। दूसरी सुबह नाश्ते के लिए मुझे एक प्याली चाय और 2 स्लाइस दिए गए। खुदा का शुक्र अदा करके उन्हें जहर मार कर लिया। कई बार मकामी संतरियों से मैं अपने बारे में सवालात कर चुका था, लेकिन यूँ महसूस होता था जैसे वो सब चलते फिरते मुजस्समे हों। एक ने भी मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी। रामेश बड़ा धोखेबाज साथी निकला था, छोड़ भाग गया था। पता नहीं क्यों, क्या बीती थी उस पर, क्या वाक़यात पेश आए थे, या फिर उस इंसाफ से वो खुद भी बदजन हो गया था। लेकिन मैंने तो उससे मशवरा कर लिया था, फिर ऐसा क्यों किया उसने। दोपहर हुई, शाम हो गई और इस शाम के तकरीबन 7:30 बजे थे जब संतरियों ने लॉकअप का दरवाज़ा खोला। 2 सादा लिबास आदमी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने गहरी निगाहों से मुझे देखा और उनमें से एक मेरे साने पर हाथ रख कर बोला, चलो। मगर कहाँ? मैंने सवाल किया। अबू सलमान ने तुम्हें तलब किया है। मैं ठंडी सांस लेकर इन लोगों के साथ हो लिया। जाहिर है लॉकअप से बुलवाने वाला कोई आला पुलिस ऑफिसर ही हो सकता था, वरना अभी तक तो किसी ने मेरी ज़मानत भी देने की कोशिश नहीं की थी। मुझे एक जीप में बैठा दिया गया। जीप में मेरे अलावा 4 अफराद मौजूद थे, जिनमें 2 वही थे जो मुझे लॉकअप से निकाल कर लाए थे। इन्हीं 4 में से एक ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और उसके बाद जीप स्टार्ट होकर चल पड़ी। अबू सलमान ने मुझे कहाँ बुलाया था और उसने किस सिलसिले में मुझे तलब किया था, ये सारी बातें मेरे जहन में आ रही थी। लेकिन मैं जानता था कि अबू सलमान के पास पहुँचे बगैर उनमें से किसी एक की बात का जवाब भी मिलना मुश्किल है। रात की तारीकियाँ चारों तरफ फैल गई थीं। काहिरा की रोशनियाँ पीछे जा रही थी। एक लंबी सड़क पर मुझे सफ़र कराया जा रहा था, जो कच्चे मैदानों से गुजरती थी, और इन मैदानों में जगह जगह दरख्त या फिर खंडरात नज़र आ रहे थे। ये रास्ता वैली ऑफ किंग्स की तरफ नहीं जाता था। ये कोई नई ही सिमत थी जहाँ मुझे ले जाया जा रहा था। दफ्तन मेरे जहन में एक खदशे ने सर उभारा। मैंने अपने करीब बैठे हुए लोगों में से एक से सवाल किया, अबू सलमान ने मुझे कहाँ बुलाया है? अपनी रिहाइशगाह पर, जो दरिया के नील के किनारे पर वाक़ई है। क्या ये मुलाकातें गैर सरकारी हैं? मेरा मतलब है ज़ाती नौईद की हैं। हाँ, जिस शख्स से मैंने सवाल किया था उसने जवाब दिया और मैं तन ब तकदीर हो गया। थोड़ी देर के बाद वो लोग मुझे एक ऐसे इलाके में ले पहुँचे जहाँ चारों तरफ वीरानी और सन्नाटे का राज था। दरियाए नील शायद ज़्यादा फासले पर नहीं था। पानी की नमी और लहरों के हल्के शोर की आवाज़ें मेरे कानों में उभर रही थीं, लेकिन इतराफ़ में छोटे छोटे अहराम बिखरे हुए थे, या फिर ऐसी पहाड़ियाँ और चट्टानें जो हवा की तराश से अहरामेन की शक्ल ही अख्तियार कर गई थी। लेकिन यहाँ कोई ऐसी रिहाइशगाह नहीं थी जिसके बारे में लोगों ने मुझे बताया था। जीप यहाँ रुक गई और वो चारों नीचे उतर आए। मैंने एक लम्हे में ख़तरा महसूस कर लिया और अब मेरे ओसान ख़ता होने लगे थे। मैंने दहशत ज़दा लहजे में रामेश को पुकारा, लेकिन नहीं साहब, बुज़दिल शहज़ादा मुझे छोड़कर भाग मुझे छोड़कर भाग गया था
और ऐसे नाजुक वक्त में भागा था कि मेरी मौत का सामान कर गया था। मैं दहशत ज़दा निगाहों से इन लोगों को देखने लगा। उन्होंने चारों तरफ मेरे इतराफ़ में घेरा डाल दिया था। अब मैंने गौर से उनकी शक्लें देखी थी और मुझे एहसास हो रहा था कि ये सब के सब खतरनाक आदमी हैं। फिर उनमें से एक ने अपने लिबास में हाथ डालकर बाहर निकाला और दूसरे ही लम्हे एक लंबे फल वाला चाकू खोल लिया। उसके होठों पर खौफनाक मुस्कुराहट थी। मेरी हैसियत कुत्तों के गोल में घिरे हुए किसी खरगोश की सी हो गई थी। दिल पसलियों का खोल तोड़कर बाहर आ जाने के लिए बेचैन था। मैं खुद को कोस रहा था कि खामखा एक वहम को अपने ऊपर मुसल्लत करके दिलेर बन गया था, वरना मुझे सोच लेना चाहिए था कि ये दौर तोहमात का नहीं है। रूहें किसी के जिस्म में सरायत करके उसकी मदद नहीं कर सकती। बहरतौर ऐसा वक्त आ गया था मुझ पर कि अब कोई मुअज़्ज़ज़ा ही मुझे बचा सकता था, लेकिन ये मुअज़्ज़ज़ा खुद मेरी अपनी जात में रोनमा हुआ। मैंने सोचा मरना तो है ही, लेकिन इस तरह बेबसी से नहीं मरना चाहिए। चुनांचे मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभालने लगा। मैंने इस अंदाज में अपने जिस्म को जिन्स दी जैसे उन पर हमला आवर होना चाहता हूँ, और वो चारों पीछे सरक गए। उनकी इस हरकत ने मेरे दिल पर एतमाद पैदा किया और मुझे ये एहसास दिलाया था कि बहरहाल वो भी तो इंसान ही हैं। अगर मैं उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाऊं तो कम से कम अपनी जानिब से थोड़ा बहुत तो खौफज़दा उन्हें कर ही सकता हूं। वो बड़ी होशियारी से मुझ पर निगाहें जमाए हमला करने के लिए तैयार थे। रात की तारीकी बढ़ती जा रही थी और मैं तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर ये देख रहा था कि अगर मैं उनके नरगे से निकलकर फ़रार होने की कोशिश करूं तो मुझे कौन सा रुख इस्तेमाल करना चाहिए। वो लोग मुझे मुसलसल दहशत ज़दा किए जा रहे थे और अब उन्होंने मेरे चारों तरफ चकराना शुरू कर दिया। चारों ही ने अपने हाथों में गरारी वाले चाकू खोल लिए थे और उन्हें मुख्तलिफ अंदाज में जिन्स देकर भूखे कुत्तों की तरह मुझ पर निगाहें जमाए हुए थे। दफ्तर मैंने ज़मीन पर लोट लगाई और उन लोगों को धोखा देकर उनमें से एक के ऊपर छलांग लगा दी। वो मेरी इस कोशिश को समझ नहीं पाए थे, चुनांचे मैं उनके दरमियान से निकल गया और उसके बाद मैंने उन पर छलांग लगाने की बजाय अंधाधुन एक तरफ दौड़ लगा दी थी। लेकिन वो शख्स जो उनका लीडर मालूम होता था और जिसने सबसे पहले चाकू खोला था, छलांग लगाकर मुझे दबोच लिया। मैं उसकी लपेट में आकर नीचे गिरा था और मेरे हलक से निकलने वाली चीख कतई अस्तरारी थी, लेकिन इस चीख ने उस शख्स के एसाब पर खातिर खा असर किया और उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मुझे और कुछ तो न सूझा। मैंने हाथों की हथेलियाँ फैलाकर उसके कानों पर ज़ोरदार ज़रब लगाई और वो एक करह के साथ मुझ पर से उलट गया। लेकिन बाकी 3 आदमी बर्क़ रफ्तारी से मेरी तरफ दौड़े और फिर उन्होंने बेग वक्त मुझ पर छलांगें लगा दी। मैं खौफज़दा अंदाज में उनकी ज़द से निकल गया। वो तीनों धपाधप ज़मीन पर गिरे। गिरते हुए आखिरी आदमी का चाकू उनमें से एक की पसलियों में पेवस्त हो गया था। मैं तो सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। जाहिर है न मेरे पास उनसे जंग करने के लिए कोई इसलाह था और न ही मैं किसी ज़रिए से उन पर काबू पा सकता था। जो कुछ हो रहा था बस यूँ समझ लिया जाए कि इज़्तिरारी तौर पर हो रहा था। वो तीनों एक लम्हे के लिए आपस में उलझ गए तो मुझे फिर भागने का मौका मिल गया और मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं किस सिमत में दौड़ रहा हूँ, लेकिन अपने अक़ब में दौड़ने की आवाज़ें सुन रहा था। वो मेरा ताक़ीब कर रहे थे। दौड़ते दौड़ते दफ्तर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं खला में तैर रहा हूँ। सिर्फ एक लम्हे, दूसरे लम्हे ये खला पानी से भर गया। मैं पानी से भरे हुए गड्ढे में जा गिरा था। ठंडा और यकबस्ता पानी मेरे वजूद के रेशे रेशे में उतर गया और मेरा बदन सर्दी से कपकपाने लगा।
چند لمحات کے لیے تو پانی میرے سر سے اوپر بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کے فوراً بعد میں سطح پر ابھر آیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کسی ندی یا نالے میں ڈوبا ہوا ہوں یا پھر سیدھا دریائے نیل میں جا گھسا ہوں۔ یہ تصور میرے لیے سانس بند کر دینے والا تھا۔ بھلا مجھ جیسا آدمی زندگی کیسے بچا سکتا تھا؟ تیرنا بے شک آتا تھا، لیکن تھوڑا بہت۔ میں نے اپنے بدن کی تمام قوتیں جمع کر کے اس پانی سے نکلنے کی کوشش کی اور آگے کی سمت تیرنے لگا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ مجھے کنارے کا احساس ہوا اور میں نے مضبوطی سے ان پتھروں کو پکڑ لیا جو میری جان بچانے کے لیے میرے ساتھ آئے تھے۔ یہ چٹانی پتھر تھے اور میں ان پر انگلیاں جما سکتا تھا۔ سردی کی شدت رگ و پے میں اتری جا رہی تھی، لیکن جان بچانے کا تصور اس شدت پر حاوی تھا۔ چنانچہ میں پتھروں کو پکڑ کر اوپر چڑھ گیا۔ سامنے ہی کچھ چٹانیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ اندازہ ابھی تک نہ ہو سکا تھا کہ میں دریائے نیل کے کسی شاخ میں، کسی نہر میں یا کسی کھاڑی میں گرا تھا یا براہ راست دریائے نیل میں ہی جا گرا تھا۔ لیکن یہ تصور بھی احمقانہ تھا، کیونکہ دریائے نیل میں گرنے کے بعد کوئی شخص اتنی آسانی سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ ان تمام باتوں پر توجہ دینے کی بجائے اس وقت ضروری تھا کہ میں اپنے بچاؤ کے لیے کوئی پناہ گاہ تلاش کروں۔ چنانچہ میں پتھروں پر دوڑنے لگا۔ پورے بدن سے پانی کی دھاریں بہہ رہی تھیں جو میرے پیچھے ایک لکیر بناتی جا رہی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سی پناہ گاہ تلاش کروں۔ سامنے ہی تاریکی میں ڈوبی ہوئی کچھ چٹانیں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ چٹانوں کے درمیان پہنچا تو ایک سیاہ دھبا نظر آیا، جس کے بارے میں نے ایک لمحے میں اندازہ لگا لیا کہ کسی غار کا دہانہ ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دفتن مجھے میری زندگی کا راستہ سوجھ گیا ہو۔ چنانچہ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ کیسا دہانہ ہے اور اس میں چھپنے کے لیے کوئی جگہ ہو بھی سکتی ہے یا نہیں، میں گڑاپ سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر پہنچا تو ایک سرنگ کا احساس ہوا۔ نیم تاریکی میں دونوں ہاتھ خلا میں مارتا ہوا سرنگ میں آگے بڑھنے لگا، لیکن سرنگ اتنی کشادہ تھی کہ ایک بار بھی دیوار میرے ہاتھ نہیں، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس طرح تیزی سے آگے بڑھنے میں میری اپنی قوت ارادی کو دخل نہیں تھا، بلکہ یہ ڈھلان خود بخود میری رفتار تیز کر رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے مدھم سی پیلی روشنی کی ایک رمق نظر آئی۔ پتہ نہیں یہ میرا تصور تھا یا حقیقت۔ اگر تصور ہوتا تو روشنی مسلسل نہ رہتی، ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں کھلتی اور پھر معدوم ہو جاتی، لیکن میں اس مسلسل روشنی کو دیکھ رہا تھا۔ روشنی ایک اور غار کے دہانے سے ابھر رہی تھی۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک کشادہ اور وسیع چھت والا غار تھا، جس کی دیوار میں ایک مشعل نظر آ رہی تھی، گویا یہاں انسانی موجودگی ممکن ہے۔ میں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے اطراف کے ماحول کو دیکھا اور یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کہ یہاں بھی چند تابوت رکھے ہوئے تھے۔ یہ تابوت انہی قدیم مصری فرعونوں کے دور کے معلوم ہوتے تھے۔ تاریخ مصر کے چند باب میرے سامنے کھل چکے تھے، اور یہاں آنے کے بعد مجھے جس قدر معلومات حاصل ہوئی تھی ان کے تحت میں یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ غار اگرچہ شہنشاہوں کا نہیں ہے، لیکن اس دور میں امراء کی لاشیں بھی اسی طرح حنوط کر کے تابوتوں میں بند کی جاتی تھیں اور کسی زمین دوج تہ خانے میں پہنچا دی جاتی تھی۔ یہ تہ خانہ بھی ایسی ہی کوئی جگہ تھی
मिस्र की बालाई ज़मीन पर जितने लोग आबाद थे, शायद अगर पूरे मिस्र की खुदाई कर दी जाती या सिर्फ काहिरा के नीचे की ज़मीन की तलाशी ली जाती तो शायद ऊपर की निस्बत आधी आबादी तो नीचे ही निकल आती जो मुर्दा इंसानों की होती। जगह जगह अहरामीन, कब्रस्तान, फ़िरौन के मकबरे ज़ेर ज़मीन गारों में बिखरे पड़े थे। बहरतौर मुझे इस वक्त इस गार की तारीख से दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो ये सोच रहा था कि काश मुझे यहाँ कहीं पोशीदा रहने का मौका मिल जाए। इधर उधर देखने के बाद दफ्तर मेरी निगाह एक सिमत पड़ी जहाँ कपड़ों के अंबार रखे हुए थे। सुर्ख, पीले, नीले, अजीबो गरीब तर्ज के कपड़े जो मेरी समझ में नहीं आ सकते थे, लेकिन दफ्तर ही मुझे कुछ सूझ गया। मेरा गीला लिबास मेरे बदन में सर्दी की सुइयाँ उतार रहा था। अगर इन कपड़ों में से कुछ कपड़े ज़ेब तन कर लूँ तो शायद इस सर्दी से निजात मिल जाए। मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाने की सोची और कपड़ों में से जो भी लिबास मेरे हाथ आया उसे मैंने अपना ये भीगा हुआ लिबास उतार कर पहन लिया। मैं नहीं जानता था कि इस लिबास की नौयत या शक्ल क्या है, बस जो कुछ मेरी समझ में आया मैंने वो कर डाला। सर पर एक टोपी नुमा शय रखी जिसमें अजीब व गरीब किस्म के मोती टंके हुए थे। उसके बाद मैंने अपना भीगा हुआ लिबास इस गार के एक रखने में डाल दिया और उसके बाद मैं अपने छुपने के लिए जगह तलाश करने लगा। दफ्तर ही मुझे ख़याल आया कि इस गार की मशाल बुझा दी जाए, क्योंकि ये रोशनी जिस तरह मेरी रहनुमाई करने का बाअस बनी थी, इसी तरह मेरे ताक़ीब में आने वालों को भी उस तरफ मुतवज्जा कर सकती थी। चुनांचे सबसे पहला काम मैंने यही किया कि गार के इस हिस्से में पहुंचने के बाद इस मसाल को बुझा दिया। मसाल बुझ गई तो गार में घुप अंधेरा छा गया, इतना कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। मैं अब अपने लिए कोई ऐसी जगह तलाश करने लगा जहां मैं बैठकर सांस दुरुस्त कर लूं। अंधेरे में टटोलते हुए मैं काफ़ी आगे बढ़ आया और दफ्तन मेरा पाँव एक ताबूत से टकराया। खासी आवाज़ गार के अंदर गूंजी। मैं सहम गया और गिरते गिरते बचा। मैंने ताबूत को टटोलकर अपने लेटने के लिए ऐसी जगह बनाने की कोशिश की जहां मैं सिमट सकूं और अगर वो लोग तलाश करें तो मैं उनकी निगाहों में ना आ सकूं। इसी कोशिश में मेरा हाथ ताबूत की बगली सिमत एक कुंडे से टकरा गया। उसमें ताला नहीं लगा था। खोलने से ताबूत का ढक्कन ऊपर उठ गया। मुझे यकीन था कि ताबूत में किसी की लाश ज़रूर रखी होगी, लेकिन ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि ताबूत का अंदरूनी हिस्सा खाली था और उसमें किसी इंसान के समा जाने की पूरी गुंजाइश थी। मैंने दिल ही दिल में इस फ़िरऔन या उस अमीर का शुक्रिया अदा किया जिसका ताल्लुक़ कदीम मिस्र से होगा कि कम से कम इस वक्त वो मेरे लिए खाली ताबूत छोड़ गया है। ताबूत में लेटने के बाद शायद इन लोगों से मेरी जान वाकई बच जाए। चुनांचे बर्क रफ्तारी से ताबूत के अंदर लेटकर मैंने ढकना बंद कर दिया। एक बार फिर मैंने अपने इस मोहसिन का शुक्रिया अदा किया जिसके घर में मैं फ़रोकश था। लेकिन मेरा ये मोहसिन चला कहाँ गया? कहीं सैर करने? या फिर? इस तसव्वुर के साथ ही मुझे रामेस याद आया। बदमाश शहजादा, धोखेबाज। अगर उसका वजूद नहीं था तो फिर मेरे जहन में उसका तसव्वुर क्यों समाया? लेकिन मेरी याददाश्त मुअत्तल नहीं हुई थी। अगर उसका वजूद न होता तो मैं वो आवाज़ें कहाँ से सुनता? इस वक्त एक अजीब व गरीब जंग कैसे करता जब सहपारा से मेरी मुलाकात हुई थी और उसके बाद सहपारा के होटल तेहराना में वो तमाम हंगामा खेजियाँ कैसे होती आखिर? इस तरह रामेस का वजूद तो बनता था, लेकिन उसने जो बुलंद ओ बाग दावे किए थे उस पर पूरा नहीं उतरा था और शायद अपनी नाकामी के खौफ से ही मेरे वजूद से निकल भागा था। बहरतौर हिमाकत मेरी भी थी कि किसी ऐसे पुरअसरार वजूद को अपना रहनुमा समझ बैठा था। लेकिन ये सारे खेल तकदीर के होते हैं। एक ये ताबूत है जिसमें मखमल ही मखमल बिछी हुई है। बदन के नीचे इस मखमल का एहसास हो रहा था मुझे।
ایسی نرم اور ایسی گداز کہ انسان اس پر لیٹنے کے بعد زندگی بھر اٹھنا پسند نہ کرے۔ وہ لوگ بھی تھے جو اپنے مردوں کو اس طرح دفنایا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کی ہڈیوں تک کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ ایک دور ہے کہ انسانوں کے لیے فٹ پاتھوں پر بھی سونے کی جگہ موجود نہیں ہے۔ پیٹ بھرنے کے لیے انہیں کتوں کی طرح مارا پھرنا پڑتا ہے، اور پھر بھی ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی۔ خدا غارت کرے خالہ شہادت کو، تنہا تھیں، لاوارث تھیں۔ اپنی جائیداد کا اگر کچھ حصہ میرے لیے کر دیتی تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی بھلا؟ کیا کریں گی آخر وہ اس تمام جائیداد کا؟ بلا وجہ عذاب میں گرفتار ہوا۔ ان کی روز روز کی تانا زنی اور گالیوں کی صورت میں ملنے والی دعاؤں نے پریشان کر رکھا تھا، ورنہ کیا تھا؟ پیٹ بھرنے کے لیے صرف 2 وقت کی روٹی ہی تو ضرورت تھی۔ جیسے تیسے کر کے زندگی کے مفلس ایام گزار لیتا۔ آخر کبھی تو تقدیر مجھے خوش قسمتی کے در پر لے جاتی۔ بلا وجہ میری گمراہ سوچ مجھے چمکارتی ہوئی بھٹکا کر یہاں لے آئی تھی، لیکن اب تو آ ہی گیا تھا، اب کیا کروں آخر؟ سوچوں کہ انہی گرداب میں چکراتے ہوئے آنکھوں میں نیم غنودگی کی سی کیفیت بیدار ہو گئی، اور اس کے بعد میں نے ہوش کی دنیا سے ناتا توڑ کر خوابوں سے رشتہ جوڑ لیا۔ نیند بھی انسان کی ایک فطری تقاضا تھی جو ہر حالت اور ہر کیفیت میں آ ہی جاتی ہے۔ عام حالات میں ہم ایسے پراسرار مقبروں کا تصور کر کے ہی خوف سے لرز جاتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں قبرستان سے گزرتے ہوئے ہمارے دلوں میں نہ جانے کیسے کیسے خوف اور وسوسے جنم لیتے ہیں، لیکن حالات ہمیں کسی قبر کی گہرائیوں میں پہنچا دیں تو پھر نیند بھی وہاں آ جاتی ہے۔ بھوک وہاں بھی لگتی ہے، پیاس کی شدت وہاں پر بھی محسوس ہوتی ہے، اور انسان اس خوف کو بھول کر سب سے پہلے اپنی ضروریات پوری کرنے میں سرگرداں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تابوت میں لیٹ کر نیند آنا میرے خیال میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی، یہ انسانی ضرورت کا تقاضا تھی، اور پھر خاص طور سے میرے جیسے حالات کے شکار انسان کے لیے۔ دن کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی، دماغ چکرا رہا تھا۔ پورے طور پر آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے پھیپھڑوں پر وزن بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن اتنا ناگوارا نہیں کہ دم ہی گھٹ کر رہ جائے۔ کفل کے سوراخ سے جو منظر نظر آ رہا تھا اس سے یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ غار میں اب اتنی تاریکی نہیں ہے۔ غور کیا تو دفتن خون خشک ہو گیا، کیونکہ قدموں کی آوازیں اور انسانی گفتگو کے الفاظ صاف سنائی دے رہے تھے۔ خدا غارت کرے ان کمبختوں کو، غار میں بسیرا ہی کر ڈالا تھا، اور اب تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، گویا وہ مجھے گرفتار کیے بغیر دم نہیں لیں گے۔ لیکن احمقوں کے بچوں کو تابوت کھولنے کی کیوں نہیں سوجھی اب تک؟ میں انتظار کرتا رہا، اور دفتن انسانی آوازیں اس تابوت کے پاس پہنچ گئیں۔ آ گیا برا وقت، میں نے دل ہی دل میں سوچا، اور پھر تابوت کا ڈھکنا ہلنے لگا۔ غالباً اسے کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ زندگی سے مایوس ہو کر میں نے آنکھیں بند کر کے دم روک لیا، کیونکہ اب کسی بھی طور پر بچت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ کاش یہ لوگ مجھے مردہ ہی تصور کر لیں۔ پھر تابوت کا ڈھکن کھل گیا۔ ہوا کی مقدار بہتر ہو گئی تھی، لیکن میں نے سانس لینے کی کوشش نہیں کی۔ دفتن میں نے ایک آواز سنی، اوہو دیکھو، اسے دیکھو۔ کیا تمہیں محسوس کر سکتے ہو کہ یہ صدیوں پرانا جسم ہے؟ کیا تمہیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ اتنی قدیم شے کو کس طرح حنوط کر دیا گیا ہے؟ قدیم مصریوں کو واقعی کمال حاصل تھا۔ میں اتنی صاف ستھری ممی کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ بے شک سرزمین مصر کے مقبروں میں مدفون فرعونوں کے اجسام آج بھی اسی طرح نظر آتے ہیں جیسے ابھی ابھی
ताबूत में अपनी मर्जी से लेट कर सो गए हों, लेकिन इसके चेहरे की लताफत से यूं महसूस होता है जैसे उसकी जिल्द के नीचे खून तक गर्दिश कर रहा है। ये आपके ख्याल में अखनातून ख़ानदान की मम्मी है। 100%। मेरा इल्म गलत नहीं हो सकता, मेरी मालूमात को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस ताबूत के ढकने पर जो कदीम मिस्री ज़ुबान की तहरीर मौजूद है, क्या तुम्हें उसका तर्जुमा सुनाऊं? सुनो। इस ख़ानदान का ताल्लुक़ अखनातून ही से था, जो 1375 क़िब्ल मसीह के औसत में पैदा हुआ। इस फ़िरौन ने आतून यानी कोरस खुर्शीद के मजहब की इशाअत की। उसका निशान एक टिकिया थी जिसमें से साएँ निकलती थीं और हर साएँ इंसानी हाथ पर ख़त्म होती थी। दूसरा सूरज देवता मिस्रियों के बहुत से देवताओं के साथ इंसानी शक्ल में पेश किया जाता था। अखनातून का असल नाम आमनोफिश था। आतून की खातिर उसने अपना नाम अखनातून रख लिया। आतून अखनातून की तरह दूसरे देवताओं का बाप न था, बल्कि वाहिद देवता था जिसकी ख्वाहिश थी कि इंसान नेक काम करे और बुराई से बचे। यही खुदा मुखलिसाना परस्तिश के लायक था। नऊज़ बिल्लाह। इस सूरज देवता की मदह में एक तराना अखनातून के वक्त से चला आता है। इस फ़िरौन का अक़ीदा बाइबल अक़ीदे से बहुत करीब था। मेरे ख़याल में उस पर तफसीली रोशनी डालने का वक्त नहीं है। इसे फ़ौरन अपने साथ ले चलो, हमें एक नायाब चीज़ दरियाफ़्त हुई है। इसी आवाज़ ने कहा, और चंद लम्हात के बाद ताबूत का ढकना बंद हो गया। मेरी खोपड़ी हवा में मुअल्लक थी। जो कुछ मैंने सुना था मेरे भेजे में फिट नहीं हो रहा था कि कौन प्रोफेसर और कैसा अखनातून। ये तो मैं था भाई, और मैं ही हूँ। किस्ता शहादत यानी खाला शहादत का मारा हुआ मंसूर और मौजूदा दानिश दाऊद, जो अब दानिश दाऊद भी नहीं रहा है, बल्कि उसके नाम के साथ भी मौत का तस्वुर वाबस्ता हो गया है। लेकिन ये अल्फाज मैं उनसे कह नहीं सका। सूरत हाल का किसी हद तक अंदाज़ा होता जा रहा था। ये वो लोग नहीं थे जो मुझे यहाँ तक लाए थे और मेरी ज़िंदगी के दर पे थे, बल्कि कोई नई ही पार्टी थी जो शायद आसार कदीमा या तारीख वालों से ताल्लुक़ रखती थी और मुखबरों को तलाश करती हुई यहाँ तक पहुँच गई थी। ताबूत हिलने लगा। इसका मतलब था वो मुझे उठा कर ले जा रहे थे। चंद लम्हात के लिए दिमाग सुन्न हो गया था। कोई फ़ैसला करना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन अगर कोई फ़ैसला करता भी तो क्या? ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि ताबूत से निकल भागूं, लेकिन बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं कह सकता था कि मेरे साथ क्या सलूक हो। एक तरह से मैं अब मिस्री हुकूमत का मुजरिम भी बन गया था, क्योंकि वो लोग मुझे थाने से निकाल कर लाए थे और उसके बाद मैं एक मफरूर था। अब ये किससे कहता फिरूंगा कि इस तमाम कोशिश में मेरा कोई दखल नहीं था, बल्कि ये सब मेरे खिलाफ़ होने वाली साजिशें थीं। ताबूत गालिबन इसी सुरंग में सफ़र कर रहा था जिससे गुज़र कर मैं यहाँ तक आया था, और फिर टूटे हुए ढकने से तेज़ हवा अंदर आने लगी, जिससे अंदर काफ़ी ऑक्सीजन फैल गई और मेरे सांस पर से वो घुटन ख़त्म हो गई जो अब तक तारी थी और जिसके बावजूद मैं अब तक इस ताबूत में गुजारा कर रहा था। ताबूत को गालिबन किसी गाड़ी में रख दिया गया, क्योंकि खटपट की आवाज़ें ऐसी ही थीं। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होकर चल पड़ी। उसका सफ़र मेरे अंदाजे के मुताबिक 9 या 10 मिनट का था और फिर मुझे उस गाड़ी से उतार लिया गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इस छोटे से सुराख से सिवाय रोशनी के और कुछ नहीं देख सकता था। ये अंदाज़ा भी नहीं हो रहा था कि कौन सी जगह है ये। अलबत्ता कानों में एक अजीब सा शोर गूंज रहा था, जिसके बारे में थोड़ी देर के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये पानी का शोर है। मेरे ताबूत को इंतहाई एहतियात के साथ किसी दूसरी चीज़ में मुंतकिल कर दिया गया। ये दूसरी चीज़ क्या थी, उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सका, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये मुश्किल भी हल हो गई। मेरे कानों ने किसी मोटर बोट के इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी थी और फिर ताबूत में मेरा बदन इस तरह हिलने लगा
جیسے میں پانی پر سفر کر رہا ہوں۔ گویا اب مجھے پانی کے راستے کہیں اور لے جایا جا رہا تھا۔ تقدیر میں اتنی ہنگامہ خیزیاں لکھی ہوں گی، کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بہرطور اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا سوائے اس کے کہ تن بتقدیر ہو کر وقت اور حالات کی کرشمہ سازیاں دیکھوں۔ غالباً اس موٹر بوٹ سے میرے تابوت کو کسی سمندری جہاز تک لے جایا گیا تھا، کیونکہ اس کے بعد مجھے کرینوں کے ذریعے اوپر اٹھایا گیا تھا اور اس کے بعد تابوت کو مختلف راستوں سے گزار کر بالآخر ایک جگہ رکھ دیا گیا تھا۔ اس دوران مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ میرا یہ انوکھا سفر کہاں سے کہاں تک تھا۔ کچھ دیر تک قدموں کی آواز ابھرتی رہی اور پھر گہرا سکوت اور سناٹا چھا گیا۔ ہاں، چھت پر کبھی کبھی قدموں کی چاپ سنائی دے جاتی تھی۔ میں نے دیر تک انتظار کیا اور جب اس سکوت میں کوئی رخنہ اندازی نہیں ہوئی تو تابوت کے ڈھکنے کو اپنی جگہ سے کھسکانے کی کوشش کی۔ مجھے اس کوشش میں دقت نہیں ہوئی تھی۔ غالباً ان لوگوں نے تابوت کی کنڈی کو بند کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس بات نے مجھے کافی تقویت ہوئی کہ میں نے تابوت کا ڈھکنا اٹھا دیا اور اس کے بعد میں نے اطراف کے ماحول کو دیکھا۔ ایک اچھا خاصا وسیع اور عریض کمرہ تھا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ کمرے میں میرے اس تابوت کے علاوہ 3 تابوت اور رکھے ہوئے تھے، میں چوتھا تھا۔ ان تینوں تابوتوں کو دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا ان میں بھی مجھ جیسے موجود ہیں؟ ایک سمت مجھے ایک چوڑا سا کھلا نظر آیا جس میں اوپر جانے کے لیے 8 سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ سیڑھیاں بھی لکڑی ہی کی تھیں۔ اوپر سے ابھرنے والی قدموں کی آوازیں اس بات کا اظہار کر رہی تھیں کہ اوپر اچھے خاصے لوگ موجود ہیں۔ ویسے ہلکے ہلکے سے خفیف سے ہچکولے بھی لگ رہے تھے اور اس کے بعد جب کہیں سے جہاز کی وسل کی آواز سنائی دی تو میرا یہ شبہ تصدیق تک پہنچ گیا کہ میں کسی بحری جہاز میں ہوں۔ گویا وہ شخص جسے پروفیسر کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا اس قسم کے پراسرار ممیاں چرا کر مصر سے کہیں اور لے جا رہا تھا اور یہ کام اس جہاز کے ذریعے ہو رہا تھا۔ اس احساس سے میرے بدن میں سنسنی سی دوڑ رہی تھی، لیکن ایک اور احساس بھی اس کے ساتھ ابھرتا جا رہا تھا کہ اگر مجھے کسی چوری شدہ ممی کی حیثیت سے مصر سے کہیں اور لے جایا گیا تو میرے حق میں یہ بہتر رہے گا۔ لیکن یہ بات میرے پیٹ کے حق میں بہتر نہیں تھی، کیونکہ اب چوہوں کے علاوہ بلیوں نے بھی دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ ہونٹ پیاس سے خشک ہو رہے تھے۔ اب تک ان تمام چیزوں کا احساس حیرت کی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب حیرت رفع ہوتی جا رہی تھی چونکہ حالات خود بخود سمجھ میں آ گئے تھے۔ چنانچہ بھوک کا چمک اٹھنا لازمی امر تھا اور یہ سوچ سوچ کر میری روح فنا ہو رہی تھی کہ میرے لیے تو خوراک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صدیوں پہلے مرنے والے اخناتون نامی فرعون کے خاندان کی کسی ممی کو بھلا خوراک دینے کا تصور کیوں کر ان لوگوں کے ذہن میں آتا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ میں سچ مچ ممی بن جاؤں گا۔ ظاہر ہے اس تابوت میں لیٹے لیٹے بھوک و پیاس سے دم توڑنے کے بعد انسانی زندگی کس طرح ممکن ہوگی؟ دیر تک اسی طرح تابوت کا ڈھکنا کھولے بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر نیچے آیا۔ سب سے پہلے خلا کی 8 سیڑھیاں طے کر کے اس دروازے تک پہنچ گیا جو لکڑی کے تختوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا اور کافی مضبوط نظر آ رہا تھا۔ میں نے دروازے کو کھول کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ باہر تالا لگا ہوا ہے یا نہیں، اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں کہ باہر تالا نہیں ہے اور دروازہ کھل سکتا ہے۔ میں نے جھری کو تھوڑا سا کھولا اور گردن نکال کر باہر جھانکا۔ یہاں بھی ایک چھوٹا سا کیبن بنا ہوا تھا اور اس کیبن میں 3 سیڑھیاں اوپر تک گئی تھیں، لیکن اس وقت باہر نکلنا مصیبت مول لینے کے مناسب تھا۔ ان لوگوں کو اگر یہ احساس ہو جاتا کہ کوئی ممی نکل بھاگنے کی فکر میں ہے تو وہ ڈنڈے مار مار کر واپس اس جگہ پہنچا دیتے۔ اس کے علاوہ اور کیا سوچ سکتا تھا؟ میں واپس آیا اور اس چھوٹے سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ایک کمرہ جہاز کی نچلی منزل پر تھا اور شاید اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا
दरवाज़ा अंदर से बंद करने का भी कोई सिस्टम नहीं था। चुनांचे मैं अपने आप को किसी और तरीके से महफूज नहीं कर सकता था। चंद लम्हात के बाद मैं एक दूसरे ताबूत के पास पहुंच गया और उस ताबूत का ढक्कन खोलकर अंदर झांका। एक इंतहाई पुरहैबत और पुरजलाल फिरऔन मेरे निगाहों के सामने था। चेहरे पर नीले रंग का कोई सियाल मला गया था, होठों पर सुर्खी थी, आँखों के पपोटे बंद थे, सर पर भी एक अजीब तरह का ताज पहना हुआ था। मैंने चंद लम्हात उसकी शक्ल देखी और फिर उसके रुखसार को उंगली से खटखटाते हुए बोला, मियाँ भाई, अगर उठना चाहते हो तो उठ जाओ, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन वो मम्मी मेरी तरह की जाली ने मम्मी नहीं थी, बल्कि असली मम्मी थी। जब ये एहसास हुआ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने जल्दी से ताबूत का ढकना बंद कर दिया। उसके बाद दूसरे ताबूतों के करीब जाने की हिम्मत नहीं पड़ी थी। गोया इन 4 कदीम मुर्दा इंसानों के अलावा 5वां फ़र्द सिर्फ मैं ही था, जो उनकी मानिंद नहीं था। मुझे एहसास हो गया कि मैंने जो लिबास पहना हुआ है उसने मेरे मिस्री मम्मी होने की तस्दीक कर दी थी। मैं करहाता हुआ दोबारा ताबूत में आ लेटा और फिर ढकना भी अपने हाथों से बंद कर लिया। यही बेहतर था, क्योंकि उसके अलावा और कोई ज़रिया नहीं था। वक्त गुजरता रहा। मैंने एक बार फिर सोने की कोशिश की, लेकिन अब ऐसी निकाहत और प्यास तारी थी कि जहन खुद ब खुद सोता हुआ सा महसूस हो रहा था। चुनांचे गुनूदगी के आलम में ही पड़ा रहा। गालिबन इस वक्त रात हो चुकी थी, क्योंकि उसका एहसास चारों तरफ से हो रहा था। कमरा भी बिल्कुल तारीक हो गया था। मुझसे अब भूख प्यास नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। चुनांचे मैंने सोचा कि अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। पहले खाने पीने के लिए कुछ तलाश करूं। मैं ताबूत का ढक्कन खोलकर बाहर निकल आया। ढक्कन इसी तरह बंद कर दिया ताकि अगर कोई सरसरी निगाह से देखे तो उसे किसी किस्म का शक न हो। उसके बाद 8 सीढ़ियाँ उबूर करके केबिन में पहुँचा। फिर मुझे 3 सीढ़ियाँ उबूर करके बाहर निकल आया। बाहर चारों तरफ तारीख रात की हुक्मरानी थी। इस जगह से मैं दूर दूर तक के मनाजिर देख सकता था, लेकिन इन तमाम बातों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे तो सिर्फ खुराक की तलब थी। जहाज़ के अमले के लोग अभी अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात नहीं गुजरी थी। चंद जगह तेज़ रोशनियाँ भी हो रही थीं। एक जगह से मौसीकी की आवाज़ें उभर रही थीं। मैंने महसूस किया कि हर शख्स अपने अपने तौर पर मगन है। जहाज़ खासा वसी व अरीज था और ये बात काबिले गौर थी कि ये वसी व अरीज जहाज़ किस मुल्क का है और यहाँ इस प्रोफेसर नामी शख्स की मौजूदगी क्या माने रखती है। लेकिन फिर मैंने अपने इन तमाम ख़यालात पर लानत भेजी और ये सोचने लगा कि किचन किस तरफ हो सकता है। लोगों की निगाहों से बचना इंतहाई मुश्किल काम था। ज़रूरी तो नहीं था कि जहाज़ में मुझे ऐसी ही जगह मिल जाती जहां मैं आसानी से पोशीदा हो जाता, लेकिन तकदीर की रहनुमाई और तलब के सहारे मैं आगे बढ़ता रहा। और फिर वो शायद खानों की खुशबू ही थी जिसने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा किया, और फिर खुशबू के सहारे किचन तक का सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ। किचन में 2-3 अफराद मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में उसमें दाखिल होकर कुछ निकाल लेना मुश्किल काम था। ताहम मेरी निगाह एक ऐसी खिड़की पर पड़ी जो जहाज़ के वसी व अरीज़ किचन के काउंटर के बिल्कुल नज़दीक थी, और इस काउंटर पर खाने पीने की बेशुमार अशिया का अंबार पड़ा था। इस खिड़की के रास्ते हाथ अंदर दाखिल करके उनमें से कम इतनी चीज़ें उठाई जा सकती थी कि पेट भर जाए, बशर्ते कि तकदीर साथ दे और किसी शख्स की निगाह मेरे हाथ पर न पड़ सके। मैं आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ खिड़की के नज़दीक पहुंच गया और फिर खिड़की से अंदर का मंज़र देखने लगा। कुक अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। मेरे ऐन सामने हंटर बीफ के पैकेट, डबल रोटियां और पनीर रखा हुआ था। गालिबन सैंडविच वगैरह बनाए जा रहे थे। मुंह में पानी आ गया। मैंने हसरत भरी निगाहों से इन चीज़ों को देखा और पेट की हालत पर गौर करने लगा। अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, काम तो करना ही चाहिए। चुनांचे हाथ बढ़ाकर
میں نے ہنٹر بیف کا ایک پیکٹ اٹھا لیا۔ میرا ہاتھ باہر آیا اور اندر کسی قسم کی تحریک نہ ہوئی تو میری ہمت بڑھ گئی۔ اب بار بار تہہ خانے سے باہر آ کر کچن تک پہنچنا تو ایک مشکل کام تھا۔ اس وقت کچھ زیادہ ہی چیزیں ہاتھ لگ جائیں تو تھوڑا سا وقت نکل سکتا ہے۔ چنانچہ مزید کوشش کر کے میں نے ڈبل روٹیاں اور بیف کے 2 پیکٹ اور اٹھا لیے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا ہاتھ لگنا ممکن نہیں تھا۔ البتہ پانی کا مسئلہ ٹیڑھا تھا اور اس کے لیے میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں ان چیزوں کو چھپائے ہوئے وہاں سے ہٹ آیا۔ اسی طرح چھپتے ہوئے مجھے واپس تہہ خانے میں پہنچنا تھا، لیکن انتہائی احتیاط کے ساتھ، تاکہ کہیں میرا راز فاش نہ ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وقت سے پہلے انہیں میرے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں۔ پھر تقدیر نے ایک اور یاوری کی، وہ یہ کہ ایک پائپ لائن مجھے نظر آئی۔ اس میں کئی نل لگے ہوئے تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا یہ تو میں نہیں سمجھ سکا، لیکن فوری طور پر پیاس بجھانے کی خواہش کو رد نہ کر سکا اور میں نے ایک نل کھول کر ٹھنڈا پانی پیا۔ پائپ لائن کی اس جگہ موجودگی آج تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ بہرطور میرا کام بن گیا تھا۔ پانی پینے کے بعد میں واپس اس تہہ خانے کی جانب چل پڑا اور بغیر کسی وقت دقت کے تہہ خانے میں آ گیا۔ اپنے ساتھ لائی ہوئی چیزوں کو سنبھالے رکھنا بڑا مشکل کام تھا۔ میں ان 4 تابوتوں کو نظر انداز کر کے ایک گوشے میں جا بیٹھا اور اس کے بعد میں نے تیزی سے پیکٹ کھول کر بیف اور ڈبل روٹی کھانا شروع کر دی۔ اس کے بعد ان دونوں چیزوں کو ایک ریپر میں لپیٹنے کے بعد میں نے تہہ خانہ میں نگاہیں دوڑانا شروع کر دیں۔ کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں انہیں چھپایا جا سکے تاکہ یہ آئندہ بھی میرے کام آ سکیں۔ پانی کا مسئلہ تو بہرحال رہے گا، لیکن کم از کم ایک ایسی جگہ دریافت ہو چکی ہے جہاں سے تھوڑی سی کوشش کے بعد پانی پیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں اپنے کام میں مصروف رہا، لیکن اس کمرے میں ان تابوتوں کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی جسے یہ چیزیں چھپانے کے لیے اسٹور کی حیثیت سے استعمال کیا جا سکے۔ دفتن میری نگاہ لکڑی کی ان سیڑھیوں پر پڑی جن سے گزر کر اوپر جایا جا سکتا تھا۔ ان سیڑھیوں کے نیچے کچھ کھلا سا محسوس ہوا اور میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ کھلا میں جھانک کر دیکھا گو اندر تاریکی تھی، لیکن ہاتھ ڈالنے کے بعد کم از کم یہ اندازہ ہو گیا کہ جگہ صاف ہے۔ پھر کھانے پینے کی یہ چیزیں چونکہ میں نے احتیاط سے لپیٹ دی تھی اور ان کی پیکنگ سلوفین کی تھی، اسی لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور میں نے وہ اشیاء وہاں چھپا دی۔ ایک لمبی سی ڈکار لینے کے بعد میں نے سوچا کہ تابوت میں لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں اپنے تابوت کے پاس پہنچ گیا اور بڑے اطمینان سے میں نے تابوت کا ڈھکنا کھولا۔ لیکن یہ کیا! لیکن دوسرے لمحے ڈھکنا میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بکھلائی ہوئی نگاہوں سے بقیہ تابوتوں کی طرف دیکھا اور پھر اس تابوت کی طرف جس سے نکل کر میں باہر آ گیا تھا۔ لیکن سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی، تابوت تو میرا ہی تھا، البتہ اس میں ایک ممی موجود تھی، ایک عجیب و غریب چہرہ جس پر سفید رنگ کیا ہوا تھا، جبکہ میں نے صرف ایک تابوت کھولا تھا تو اس میں مجھے ایک نیلے چہرے والے آدمی کی ممی نظر آئی تھی۔ یہ سفید چہرہ بہت ہی حیران کن تھا۔ اس کے بدن پر لباس بھی ایسا ہی تھا جیسا خود میرے بدن پر، لیکن تابوت میرا تھا۔ پر غلطی کہاں ہوئی؟ کس طرح غلطی ہوئی مجھ سے؟ میں نے سوچا اور پھر پریشانی کے انداز میں تابوت کا ڈھکنا بند کر کے ان 4 تابوتوں کے نزدیک پہنچ گیا۔ یقیناً ان تمام تابوتوں میں سے ایک تابوت تو میرا ہی ہوگا۔ پھر مجھ سے اندازے کی غلطی کیسے ہوئی؟ میں نے ہمت کر کے دوسری تابوت کو کھولا۔ یہ وہی تابوت تھا جسے میں پہلے بھی کھول چکا تھا۔ نیلے چہرے والے ممی پر پرہیبت پرجلال انداز میں آنکھیں بند کیے سوچ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے دہشت زدہ ہو کر اسے بند کر دیا اور پھر تیسرے تابوت کو کھول کر دیکھا۔ اس میں ایک انتہائی بوڑھے چہرے والی ممی تھی۔ اس بوڑھے چہرے پر لاتعداد جھریاں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ میں نے اسے بھی بند کر دیا تھا۔
اب وہ باقی 2 تابوت رہ گئے تھے، اور جب ان باقی دونوں تابوتوں میں بھی میں نے ایک ایک فرعون کی ممی رکھی دیکھی تو میرے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا۔ میرا تابوت کہاں گیا؟ یقیناً وہ 5واں تابوت ہی میرا تھا، جس میں ایک اور ممی موجود تھی۔ سر میں کھجلی ہونے لگی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قصہ کیا ہے۔ اگر کوئی چھٹی ممی یہاں لائی گئی ہوتی تو اس کا تابوت بھی ہوتا، یا میری غیر موجودگی میں کسی اور ممی کو میرے تابوت میں رکھا گیا تو پھر میری تلاش کیوں نہ کی گئی ابھی تک؟ یہ تمام سوالات الجھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک بار پھر اپنے تابوت کا ڈھکن کھولا اور اس ممی کو غور سے دیکھنے لگا۔ دفتن ہی مجھے محسوس ہوا کہ اس کے پپوٹے ہل رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے دل میں دہشت ابھری، لیکن میں نے تابوت کا ڈھکنا بند نہیں کیا۔ ممی نے آنکھیں کھول دیں۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو نسوانی آنکھیں ہیں۔ لیکن سرزمین مصر کی کوئی قدیم روح اس طرح آپ کے سامنے آنکھیں کھول دے تو آپ کی اپنی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ میں اگر رامز سے ویلی آف کنگز میں نہ مل لیتا تو شاید اس وقت میرے دل کی حرکت بند ہی ہو جاتی، لیکن اب اس پراسرار زمین کے اسرار سے میں آشنا ہوتا جا رہا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور تعجب کی نگاہوں سے اس ممی کو دیکھتا رہا۔ جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا، لیکن حقیقت میرے سامنے تھی۔ اس کی کھلی ہوئی سرخ سرخ آنکھیں مجھے گھورتی رہیں، اور پھر اس کے منہ سے ایک آواز نکلی۔ ایک سمجھ میں نہ آنے والی زبان میں اس نے مجھ سے کچھ پوچھا۔ میں بھلا اس کا کیا جواب دیتا، سوائے اس کے کہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے گھورتا رہا۔ وہ بغور میرا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر وہ تھوڑی سی کھسکی اور اٹھ کر تابوت میں بیٹھ گئی۔ اگر یہ زندہ ممی کسی اور تابوت سے برآمد ہوتی تو میں مصر کی سرزمین کے پراسرار اور پرہول واقعات کا تجزیہ کر کے اس پر بھی یقین کر لیتا، لیکن حیرت اس بات پر تھی کہ وہ میرے تابوت میں کہاں سے آ گئی۔ اور چند ہی لمحات کے بعد ایک اور خیال میرے ذہن میں ابھرا۔ ممکن ہے یہ تابوت اسی کی ملکیت ہوگی جو مقبرے میں خالی تابوت کی موجودگی کیا معنی رکھتی تھی۔ ممکن ہے یہ پراسرار فرعون اس وقت اپنے تابوت میں موجود نہ ہو جب میں نے اس خالی تابوت کو پایا تھا، اور چونکہ یہ اس کی ملکیت تھا اس لیے اب وہ پراسرار طور پر اپنے تابوت میں واپس آ گئی ہو۔ بدن میں سرد لہریں اٹھ رہی تھیں اور میرے انداز میں دہشت پیدا ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہاں آ کر مارا گیا۔ اپنی دانست میں تو میں نے مصر سے نکلنے کے انتظامات کر لیے تھے، لیکن حالات بالکل ٹھیک نہیں تھے۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، اور پھر اس نے آہستہ اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم بے تابوت کیوں ہو؟ میرے ذہن کو پھر ایک جھٹکا لگا، کیونکہ اس نے انگریزی زبان استعمال کی تھی۔ چند لمحات وہ خاموشی سے میرے جواب کا انتظار کرتی رہی، پھر دوبارہ بولی، تم نے جواب نہیں دیا۔ تم بے تابوت کیوں گھوم رہے ہو؟ اس لیے کہ میرے تابوت پر تم نے موجودہ دور کے اس زمین کے باسیوں کی طرح ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ اوہ، کیا یہ تمہاری آرام گاہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر میرا تابوت کہاں گیا؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن برائے کرم میرے تابوت سے باہر آ کر ناجائز قبضہ ختم کرو۔ جانے کون سی ہمت کر کے میں نے اس سے یہ الفاظ کہے تھے۔ وہ مجھ پر غور کرتی رہی، اور دفتن میں نے اس کے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ دیکھی، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے، اور اس کے بعد وہ پھر اسی طرح سنجیدہ ہو گئی۔ اگر یہ تمہارا تابوت ہے تو پھر میرا تابوت کہاں گیا؟ نہیں نہیں، تم غلط کہتے ہو۔ یہ تابوت تمہارا نہیں ہے۔ میں اپنے تابوت کی تلاش میں سرگرداں تھی۔
میرے ذہن سے خوف و دہشت کا غلبہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا وہ خود بھی پورے اعتماد سے یہ بات نہیں کہہ رہی ہے کہ یہ تابوت اسی کا ہے، اس کے علاوہ وہ انگریزی زبان بھی بول رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بھی میری ہی طرح کے فرعون ہو۔ اس احساس نے دل کو تھوڑی سی تقویت بخشی اور میں نے سنبھل کر کہا، مگر تم کون ہو؟ یہی سوال میں بھی تم سے کر رہی ہوں، پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ میرا نام رائے مشاس ہے، خادمہ کو آموناختہ کہتے ہیں۔ اس نے گردن خم کر کے کہا، کیا تم انگلستان سے یہاں پہنچی تھی؟ میرا مطلب ہے کہ کسی فرعونہ کو اس سے پہلے میں نے انگریزی میں بولتے نہیں دیکھا، اور زمانہ قدیم کے فرعون بھی انگریزی سے لابلد تھے، لیکن کیا کیا جائے، زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ہم روحوں کو مختلف زبانیں بھی سیکھنا پڑتی ہیں۔ چنانچہ میں نہ صرف انگریزی بلکہ جرمن، فرینچ اور پرشین بھی روانی سے بول سکتی ہوں۔ ایسی فرعونہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ لیکن فرعون اعظم رامسیس، تم بھی تو انگریزی بول رہے ہو، البتہ زمانہ قدیم میں تم نے کبھی پستول نہیں استعمال کیا ہوگا، جبکہ میں نے اس کا بھی معقول بندوبست کر رکھا ہے۔ دفتراً اس نے اپنے لباس میں ہاتھ ڈالا اور سیاہ رنگ کا آٹومیٹک پستول نکال کر اس کا رخ میری جانب کر دیا۔ کیا حماقت ہے یہ! یعنی اب مرنے کے بعد بھی تم خون ریزی کر سکتی ہو؟ میں نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں، اگر تم اپنی اصلیت نہ اگل دو۔ میری روحانی قوتیں کہتی ہیں کہ تم زمانہ قدیم سے تعلق نہیں رکھتے، پھر فرعون کے لباس اور اس کے حلیے میں کیوں ہو، اور کیوں بھاگے بھاگے پھر رہے ہو؟ حالات بتا رہے تھے کہ آموناختہ در حقیقت میری ہی طرح کی کوئی معزز خاتون ہے، جن کا تعلق کسی بھی قیمت پر زمانہ قدیم کے فرعونوں سے نہیں ہو سکتا، اور یہ احساس مجھے نڈر کر رہا تھا۔ میں نے یہ اندازہ بھی کسی حد تک لگا لیا تھا کہ اگر وہ واقعی کوئی ممی یا بدروح نہیں ہے تو پھر بلا وجہ آ کر نہ چھپی ہوگی، اور کسی بھی قیمت پر یہ پسند نہیں کرے گی کہ ہنگامہ ہو اور ہم دونوں جہاز والوں کی نگاہ میں آ جائیں۔ چنانچہ میں نے پہلے سے کسی قدر مطمئن لہجے میں کہا، مگر تمہاری روحانی قوتیں تمہیں یہ کیوں نہیں بتا رہی کہ میں کون ہوں؟ اس لیے کہ میری روحانی قوتیں اس وقت سوئی ہوئی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے بارے میں مجھے تفصیل بتا دو۔ مزید بہتر یہ ہے کہ میں یہاں سے باہر جا کر جہاز والوں کو تمہارے بارے میں تفصیل بتاؤں، میں نے کہا، اور اس کے ہونٹ بھیج گئے۔ ذرا ایک قدم دروازے کی طرف بڑھاؤ، میں تمہارے پورے بدن کو گولیوں سے چھلنی کر دوں گی۔ ارے واہ! خواہ مخواہ میرے جسم کو خراب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے میں ان گولیوں سے مر تو نہیں سکوں گا، لیکن گولیوں کی آواز باہر ضرور جائے گی، اور اس کے بعد ہم دونوں فرعون پکڑے جائیں گے۔ میرے الفاظ پر وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر اس نے پستول اپنے لباس میں واپس رکھتے ہوئے کہا، باہر سے آ رہے ہو، کوئی خطرہ تو نہیں ہے نا؟ کس قسم کا خطرہ؟ اب فضول باتوں سے گریز کرو، آؤ بیٹھو، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ یوں لگتا ہے جیسے تم بھی میری ہی طرح کے فرعون ہو اور کچھ کر کے بھاگے ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ تم نے اپنی اصلیت قبول کر لی۔ ٹھیک ہے بی بی، میں بھی تمہاری طرح کا ایک فرعون ہوں، بلکہ فرعونوں کا سردار ہوں، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ وہ ہنستی رہی۔ میں اس کے تابوت کے نزدیک کوہنی رکھ کر بیٹھ گیا۔ وہ تابوت میں پالتی مارے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی حیرت کے نقوش تھے، اور وہ بار بار گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لینے لگتی تھی۔ تمہیں مس آموناختہ کہوں یا صرف آموناختہ؟ میں نے پوچھا۔ فضول بکواس مت کرو، میں شدید بھوکی ہوں۔ کیا کوئی ایسا بندوبست نہیں ہو سکتا کہ تھوڑا بہت کھانے کو مل جائے؟
दोस्ती शर्त है, तमाम बंदोबस्त हो सकता है, मैंने कहा। वो चंद लम्हात मेरी शक्ल देखती रही, फिर बोली, गो मैं तुम्हारी तरफ से मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन इतना अंदाज़ा ज़रूर लगा सकती हूँ कि तुम्हारा ताल्लुक़ कम अज़ कम मेरे दुश्मनों से नहीं है। इसलिए तुमसे दोस्ती करते हुए मुझे कोई झिझक नहीं हो रही है। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया और मैंने उसे बगौर देखते हुए उसका नर्म और नाजुक हाथ अपने हाथ के नीचे में ले लिया, अपने हाथ के पंजे में ले लिया। उस हाथ में ज़िंदगी की गर्मी दौड़ रही थी। वो मुस्कुरा दी। अब बताओ, खाने के लिए क्या बंदोबस्त कर सकते हो? मेरी रूहानी क़ुव्वतें तुम्हें यहीं इसी जगह बीफ और डबल रोटी मुहैया कर सकती हैं, लेकिन अफसोस पानी के लिए मैं माजूर हूँ, क्योंकि तमाम रूहें पानी से घबराती हैं। चलो, खाने का बंदोबस्त तो पहले करो, पानी के बारे में बाद में सोच लेंगे, आमोनाख्ता ने कहा, और मैंने सीढ़ी के नीचे से बीफ और डबल रोटी निकाल कर उसके सामने रख दी। खुदा की पनाह, तुम तो वाकई बहुत पहुँचे हुए फ़िरौन मालूम होते हो। उसने अपने होठों पर कलाई फेर कर वो रंग साफ़ किया जिसमें उसके होंठ रंगे हुए थे, और फिर डबल रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बीफ के साथ खाने लगी। मैं खामोशी से उसकी सूरत देखता रहा। खदोखाल चूँकि रंगों की तहों में छुपे हुए थे, इसलिए ये अंदाज़ा नहीं होता था कि वो मिस्री है या कहीं और से उसका ताल्लुक़ है। यही कैफियत उसके चेहरे के असल रंग की थी, लेकिन मेरे दिल में उसकी असलियत जानने का शदीद तजस्सुस मौजूद था, और मैं जानता था कि वो भी मेरे बारे में इसी अंदाज में सोच रही होगी। उसने चंद स्लाइस और थोड़ा सा बीफ खाया और उसके बाद बकिया चीज़ों को कागज़ में एहतियात से लपेट कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, इस जगह के अलावा और कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे हम महफूज समझ सकें, चुनांचे ये कीमती अशिया वहीं छुपा दो। मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया और फिर उसके नज़दीक आ बैठा। अब ये बताओ, ताबूत के लिए क्या किया जाए? ये ताबूत इतना कसादा भी नहीं है कि हम दोनों इसमें समा सकें, मैंने कहा। ओहो, शायद कोई तहखाने में आ रहा है, उसने कहा। मैंने भी ये आवाज़ सुन ली थी और बदहवास हो गया था। इसी बदहवासी में ताबूत में जा घुसा। उसने करवट के बल लेट कर मुझे जगा दी और मैंने फ़ौरन ही ताबूत का ढक्कन बराबर कर लिया। हम दोनों सांस रोके पड़े हुए थे। ताबूत में हम इस बुरी तरह फंस गए थे कि हिलने की गुंजाइश भी नहीं थी। सांसों की धमक कनपट्टियों में महसूस हो रही थी। हर आन यूं लगता था जैसे अब ताबूत का ढक्कन खुलेगा और हमारी गर्दनें पकड़कर हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन आने वालों ने कोई तअर्रुज़ नहीं किया और खटपट की आवाज़ें बुलंद होती रहीं। फिर यूं महसूस हुआ जैसे वो लोग वापस जा रहे हैं, और चंद ही लम्हात के बाद खामोशी छा गई। हमारे सांस घुट रहे थे। दोनों के सांसों की गर्मी एक दूसरे से चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन मजबूरी थी, क्या भी करते। जान बचाने के लिए अंदर तो आ घुसे थे, लेकिन पसलियां चटकती जा रही थीं। जब ये एहसास हुआ कि अब तहखाने में कोई नहीं है, तो कोशिश करके ताबूत का ढक्कन खोल दिया गया, और उसके बाद हम बाहर निकलने की जदोजहद करने लगे, जिसमें बहरतौर कामयाबी हो गई थी। आमोनाख्ता भी बाहर आ गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। खुदा गारत करे, क्यों आकर मरे थे ये लोग। उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं और उन लोगों के आने की वजह मालूम हो गई। तहखाने में अब एक और ताबूत का इजाफा हो गया था। ओह, तो ये बात थी। वैसे क्या तुम जानते हो कि ये जहाज़ आज सुबह से पहले यहाँ से चल देगा? उसकी रवानगी का वक्त 5:45 बजे है। खूब, तुम्हारी रूहानी क़ुव्वतें इस सिलसिले में मुझसे कहीं ज़्यादा हैं, मैंने कहा, और वो बुरा सा मुँह बनाकर ताबूतों को देखने लगी, और फिर चौंक कर बोली, क्या तुम एक काम नहीं कर सकते? क्या? हम एक ताबूत और खाली कर लें? मुझे यकीन है कि तुमने ये ताबूत अपने लिए खाली किया होगा। मेरे लिए गुंजाइश बना दो दोस्त।
ورنہ اگر ہمیں دوبارہ اس ایک تابوت میں گھسنا پڑا تو اس کے بعد واقعی ہماری ممیاں ہی اس تابوت سے برآمد ہوں گی۔ میں نے خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور سہمے ہوئے لہجے میں بولا، کسی قدیم فرعون کی یہ بے حرمتی کر کے کہیں میں کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ اپنے لیے بھی تو تم نے ایسا ہی کیا ہوگا، اداکاری کیوں کر رہے ہو؟ وہ جھلائے ہوئے لہجے میں بولی۔ نہیں نہیں، یقین کرو آموناختہ، میں نے ایسا نہیں کیا۔ خالی تابوت کی کہانی کچھ اور ہی ہے۔ ساری کہانیاں دوران سفر سن لی جائیں گی، تم پہلے ایک کام کر ڈالو، اس وقت موقع ہے، ورنہ دونوں ہی مارے جائیں گے۔ میں خود بھی تمہاری مدد کرتی ہوں۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد میں اس کام پر آمادہ ہو گیا اور ہم دونوں ایک تابوت کے قریب پہنچ گئے۔ تابوت کا ڈھکن کھولا اور اس میں لیٹی ہوئی لاش کو دیکھنے لگے۔ زمانہ قدیم کا کوئی پرجلال اور پرہیبت فرعون اس تابوت میں بھی محو استراحت تھا۔ بلا صبح وہ اس سلسلے میں مجھ سے زیادہ دلیر نکلی۔ اس نے لاش کی گردن کے نیچے ہاتھ ڈال کر اس کا سر اٹھا دیا۔ اکڑی ہوئی لاش تھوڑی سی اوپر اٹھی اور اس نے دوسرا ہاتھ بھی نیچے ڈال دیا۔ اس کے بعد اس کی مدد نہ کرنا بزدلی تھی، چنانچہ ہم دونوں نے مل کر فرعون کی لاش کو تابوت سے نکال لیا اور اسے باہر رکھ دیا۔ اس تابوت کی بناوٹ بھی میرے تابوت سے مختلف نہیں تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہم احتیاط سے اسے لے کر اوپر پہنچیں اور دوسروں کی نگاہوں سے بچتے بچاتے اسے سمندر میں پھینک دیں۔ میں نے لڑکی کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور پھر سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچ گیا۔ کسی بھی وقت جہاز کے عملے کے لوگ دوبارہ تہہ خانے میں آ سکتے تھے، چنانچہ احتیاط ضروری تھی۔ لیکن اس وقت باہر سناٹا چھایا ہوا تھا، دور دور تک کسی کی موجودگی کے نشانات نہیں ملتے تھے۔ چنانچہ میں پھرتی سے نیچے آیا اور لڑکی کو اشارہ کر کے بتایا کہ لائن کلیئر ہے۔ پھر ہم دونوں نے اس قدیم فرعون کی اکڑی ہوئی لاش کو لے کر اوپر آ گئے اور سخت جدوجہد کر کے بالآخر ہم نے اسے سمندر میں اچھال دیا۔ عرصے سے اسے نیچے پھینکتے ہوئے ہم نے خاصا خیال رکھا تھا کہ آواز نہ ہونے پائے۔ ویسے ہماری بچت اسی میں تھی کہ جہاز صبح ہونے سے پہلے روانہ ہو جائے، ورنہ پانی میں فرعون کی لاش دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ہم واپس تہہ خانے میں آ گئے۔ لڑکی نے اپنے تابوت میں لیٹ کر ڈھکن بند کر لیا، غالباً وہ سونا چاہتی تھی۔ میں البتہ تہہ خانے کی سیڑھی پر جا بیٹھا۔ ذہن بہت سارے خیالات کا شکار تھا کہ دفتن وہ ڈھکن کھول کر اپنے تابوت میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے شرارت آمیز نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، زندہ درگور ہو جانا کیسا لگتا ہے؟ ہمارے یہاں گور کی شکل ذرا مختلف ہوتی ہے۔ تابوت کی حد تک کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ تابوت زمین کے اندر پہنچ جائے تو؟ نہیں، شاید ایسا نہیں ہوگا۔ تمہیں شاید پروفیسر متھون کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ پروفیسر متھون؟ ہاں، وہی بوڑھا جو ان تابوتوں کو اس جہاز میں جمع کر رہا ہے۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور لڑکی مجھے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اب جب کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نہ تم دور فرعون سے کوئی تعلق رکھتے ہو اور نہ میں، تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے سے اپنا تعارف کروا دیں؟ ظاہر ہے حالات نے ہمیں ایک ہی جہاز کا مسافر بنا دیا ہے، تو پھر ہم ایک دوسرے سے واقفیت کیوں نہ حاصل کر لیں؟ اس کی ابتدا تم کرو، میں نے کہا اور وہ مسکرانے لگی۔ پھر بولی، نہ میرا نام آموناختہ ہے اور نہ تم رائے مساس ہو، ناموں ہی سے ابتدا ہونا چاہیے۔ تم مجھے آئرن فیرین کہہ سکتے ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ منصور۔ مصر سے تعلق رکھتے ہو؟ نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میرا تعلق مصر سے نہیں ہے، بلکہ میں ایشیا ہی کے ایک ملک کا باشندہ ہوں۔ مصر میں کیا کر رہے تھے؟
جھک مار رہا تھا۔ ایسے اچھا مشغلہ ہے، لڑکی نے سنجیدگی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر بولی، میں بھی مصری نہیں ہوں، لیکن یہاں آ پھنسی ہوں۔ ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے خاندان سے میرا تعلق ہے، اور یوں سمجھ لو کہ میرے خاندان کے لوگ ہی میری زندگی کے گاہک بن گئے ہیں۔ اگر میں کچھ اور وقت قاہرہ میں گزار لیتی تو یقیناً ماری جاتی، چنانچہ میں نے یہاں سے فرار ہو کر ایران جانے کا فیصلہ کر لیا اور اب ایران کا سفر کر رہی ہوں۔ خوب، اس تابوت میں نے سوال کیا۔ ہاں، یہ ایک لمبی کہانی ہے، مختصر یوں سمجھ لو کہ پروفیسر متھون کے پروگرام سے میں اتفاقیہ طور پر واقف ہو گئی تھی۔ پروفیسر متھون ایک ماہر آثار قدیمہ ہے اور مصریات پر ریسرچ کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے اس نے ایک خطرناک طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ وہ قدیم مصری مجسموں کو یہاں سے چرا کر لے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے عام حالات میں مصری حکومت اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے اس نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ میں یہاں سے فرار ہونے کے منصوبے بنا رہی تھی تو میرے علم میں اس کا پروگرام آ گیا۔ یہ جہاز یہاں سے ایران جائے گا۔ میں نے سوچا کہ کسی طرح ایران تک کا سفر اختیار کیا جائے۔ جہاز کے کپتان سے پروفیسر متھون کے بہت گہرے تعلقات ہیں، اور اسی کی مدد سے پروفیسر متھون قدیم مصری مجسموں کو پوشیدہ طور پر یہاں سے لے جا رہا ہے۔ جب یہ پروگرام میرے علم میں آیا تو میں نے دل میں یہی فیصلہ کیا کہ میں خود بھی کسی ممی کی حیثیت سے سفر کروں۔ میں نے پروفیسر متھون کا تعاقب جاری رکھا اور اس کے پروگراموں سے آگاہ ہوتی رہی۔ بالآخر یہاں تک پہنچ گئی۔ یہ شکل و صورت اور حلیہ جو میں نے اختیار کیا ہے سب میک اپ ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کوئی اور بھی بالکل میری ہی مانند سوچ سکتا ہے۔ تم مجھ سے پہلے اس شکل میں یہاں پہنچ گئے، تم پر کیا بیتی آخر؟ یہ نہ پوچھو فیرین، میں بھی تقدیر کا ستایا ہوا ہوں، اور میرے دشمن بھی میری طاق میں لگے ہوئے ہیں۔ نہ جانے کس طرح یہاں تک پہنچا۔ فرعون کا یہ لباس مجھے ایک قدیم مقبرے ہی میں ملا تھا، اور اسی مقبرے سے تمہارا پروفیسر متھون براہ راست مجھے یہاں تک لے آیا، جبکہ میرے علم میں نہ پروفیسر متھون کا کوئی پروگرام تھا اور نہ ہی میں اس جہاز کے بارے میں جانتا تھا۔ یہ صرف اتفاق ہے کہ مجھے یہاں اس شکل میں اپنے دشمنوں سے پناہ مل گئی۔ فیرین مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے کہا، ممکن ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن ایک بات میں اعتماد سے کہہ سکتی ہوں کہ تم کم از کم میرے مخالفوں میں سے نہیں ہو سکتے۔ یقیناً مجھے کم از کم اس حد تک تو تم پر اعتماد ہے۔ یوں تو میں تمہیں بھی جھوٹا سمجھ سکتا ہوں فیرین، تمہارا تعلق میرے دشمنوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کسی کو یہ خبر مل گئی ہو، کیونکہ تم بالآخر میرے بعد یہاں پہنچی تھی۔ میں ہر طرح تمہیں اعتماد دلانے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے زندگی میں پہلی بار تمہیں دیکھا ہے اور تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ میری طرف سے کسی غلط فہمی کا شکار مت بنو۔ میں چاہتی ہوں کہ اب تمہارا ساتھ رہے، اور اب تو میں اس بات سے بھی خوفزدہ ہو گئی ہوں کہ تم کہیں کسی پر میرا انصاف نہ کر دو۔ تو پھر اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم دونوں جہاز کے اس خفیہ تہہ خانے میں ساتھ ساتھ رہیں۔ تو پھر ایک بار اور ہاتھ ملاؤ، یہ عہد ہے کہ کم از کم ایران تک ہمارا ساتھ رہے گا۔ اس نے پھر اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور میں نے مجبوراً اس سے دوبارہ ہاتھ ملایا۔ اب ہم ایک دوسرے کے لیے دل میں کوئی خدشہ نہیں رکھیں گے، کم از کم اس وقت تک جب تک یہ احساس نہ ہو جائے کہ تم مجھے یا میں تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں۔ یہ بڑا اچھا ہوا کہ ایک خالی تابوت مجھے بھی مل گیا، پیٹ بھی بھر گیا، چنانچہ اب کیوں نہ آرام کیا جائے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور وہ اپنے تابوت میں لیٹ گئی اور میں اپنے تابوت میں چلا گیا۔ حالات پر غور کرنے لگتا تو ہنسی آنے لگتی۔
میں کسی قدیم فرعون کے تابوت میں محو استراحت ہوں اور ادھر میرے دشمن میری تلاش میں سرگرداں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب آنکھ کھلی۔ تابوت ہچکولے لے رہا تھا۔ ہلکا ہلکا چکر سا دماغ میں آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس بند کمرے کی نوعیت کا احساس ہی نہ ہو سکا، لیکن پھر سب کچھ یاد آ گیا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر تابوت کی چھت کو چھوا اور اس کے ساتھ ہی مجھے وہ پراسرار اموناختہ یاد آ گئی۔ میں نے جلدی سے تابوت کے ٹوٹے ہوئے حصے سے آنکھ لگا کر باہر جھانکا۔ تہہ خانے کا ماحول پہلے کی مانند نیم تاریک تھا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی باہر آواز سنائی دے رہی تھی۔ چند لمحات آہٹیں لینے کے بعد میں نے تابوت کے ڈھکن کو تھوڑا سا کھول دیا اور جب مکمل اعتماد ہو گیا کہ تہہ خانے میں اور کوئی موجود نہیں ہے تو تابوت سے باہر نکل آیا اور فیرین کی خبر گیری کے لیے اس کے تابوت کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں نے تابوت کا ڈھکن کھولا اور اس نے پستول کی نال سیدھی کر دی، پھر میری صورت دیکھ کر مسکرائی اور اٹھ گئی۔ تمہارا یہ پستول بے حد خطرناک ہے، کہیں کسی وقت اس سے فائر نہ کر دینا، میں نے کہا۔ سوری۔ تمہارے قدموں کی آہٹ سے ہی میری آنکھ کھلی تھی اور میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ویسے فیرین، اگر کوئی اتفاق سے آ ہی جائے تو تمہارا یہ پستول سیدھا کرنا مناسب نہیں ہے۔ وہ لوگ تو تمہیں قدیم ممی ہی سمجھتے ہیں۔ وہ پرخیال انداز میں مجھے دیکھنے لگی، پھر گردن ہلا کر بولی، ہاں ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھوں گی۔ اس نے اپنا ہاتھ سہارا لینے کے لیے اٹھایا اور میں نے اسے تابوت سے باہر نکال لیا۔ مجھے بھوک بہت لگتی ہے، ہمیشہ سے اس کی مریض ہوں۔ جب بھوک لگتی ہے تو اور کوئی چیز مجھے پسند نہیں آتی۔ برائے کرم مجھے کھانے کے لیے دو۔ وہی دونوں چیزیں موجود ہیں، سیڑھی کے نیچے سے نکال لو۔ تھوڑا سا بیف اور ڈبل روٹی میں نے بھی کھائی۔ پانی کا مسئلہ بدستور تشویشناک تھا، کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ سارا دن ہم نے پیاس کے عالم میں گزارا۔ فیرین دن میں 2-3 مرتبہ ڈبل روٹی اور بیف کھا کر ان چیزوں کو ختم کر چکی تھی اور اب ہمارے پاس خوراک کے نام پر کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ ہچکولے دن بھر لگتے رہے تھے۔ جہاز اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا اور اس دوران ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا۔ پھر رات گہری ہوتی چلی گئی، چاروں طرف خاموشی چھا گئی، جبکہ دن میں عرصے پر قدموں کی آوازیں اور مختلف قسم کی آہٹیں ابھر رہی تھیں۔ اب مکمل طور پر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ فیرین نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، باہر نہیں چلو گے؟ چلیں۔ ہاں، میں پیاس سے مری جا رہی ہوں، زبان پر کانٹے پڑ رہے ہیں، عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے، پانی پیے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ آؤ پھر دیکھتے ہیں۔ اوپر کے ماحول کا جائزہ لینا ہوگا، میں نے کہا۔ ہم دونوں تہہ خانے سے باہر نکل آئے۔ بہت فاصلے پر 2-3 خلاشی باتیں کر رہے تھے۔ ہم نے ان کو دیکھ کر دوسری سمت اختیار کی اور پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر کچن کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں وہ کھڑکی موجود تھی۔ اس وقت کھڑکی کا شیشہ گرا ہوا تھا، لیکن اس کا اندازہ ایسا تھا کہ اسے کھولا جا سکتا تھا۔ اس کھڑکی سے اندر داخل ہونا بھی مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے کھڑکی کے شیشے کو تھوڑا سا ہٹایا اور اندر کا جائزہ لینے لگا۔ کچن میں دھندلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا اور اسی بات کے امکانات تھے کہ اس وقت وہاں کسی کا وجود نہ ہو۔ چنانچہ میں نے فیرین سے کہا کہ وہ محتاط رہے، میں اس کھڑکی کے ذریعے اندر جا رہا ہوں۔ اس نے گردن ہلا دی تھی۔ میں بآسانی کھڑکی سے اندر داخل ہو گیا۔ کچن میں کھانے پینے کی چیزوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے ڈیپ فریزر اور ریفریجریٹر رکھے ہوئے تھے۔ ریفریجریٹر میں مرغی کی بھنی ہوئی رانیں، پنیر کے ڈبے، تازہ ڈبل روٹیاں اور ایسی ہی دوسری چیزیں موجود تھیں۔ چائے یا کافی کی شدید حاجت محسوس ہو رہی تھی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ سب سے پہلے میں نے پانی کی ایک بوتل ریفریجریٹر سے حاصل کی اور اسے کھڑکی سے باہر فیرین کے ہاتھ میں تھما دیا۔
فیرین نے پانی کی بوتل کھول کر منہ سے لگا لی تھی اور کافی پانی پی گئی تھی۔ میں نے بوتل اس سے لے کر فریج میں رکھ دی اور پھر دوسری چیزوں کے بنڈل بنانے لگا۔ پلاسٹک کے تھیلوں میں نے اتنی خوراک محفوظ کر لی کہ 3-4 دن آسانی سے گزر جائیں۔ چیزیں بھی ایسی منتخب کی تھیں جو اس دوران خراب نہ ہوں۔ پانی کی 2 بوتلیں حاصل کیں اور ہم دونوں سامان سے لدے پھندے وہاں سے واپس چل پڑے۔ دل چاہ رہا تھا کہ عرصے پر کھڑے ہو کر ٹھنڈی ہوا اور سمندر کا لطف لیں، لیکن اگر کسی خلاصی نے دیکھ لیا تو جہاز پر ہنگامہ ہو جائے گا۔ تہہ خانے میں واپس آنے کے بعد یہ تمام چیزیں سیڑھیوں کے نیچے پوشیدہ کر دی گئی تھیں۔ کھانے پینے کی کچھ چیزیں نکال لی گئی تھیں۔ فیرین نے کھانا کھاتے ہوئے کہا، اگر ہم یہاں اپنی میک اپ تبدیل کر لیں تو کیسا رہے گا؟ مطلب یہ کہ فرعونوں کی شکل کو چھوڑ کر اگر ہم جہاز کے عملے کے لوگوں کی شکل اختیار کر لیں تو کیا ہمیں سفر کرنے میں آسانی نہیں ہوگی؟ محترمہ، ان تابوتوں میں ہم جتنے محفوظ ہیں اور ان ممیوں کی حیثیت سے جس سکون سے سفر کر سکتے ہیں وہ سکون باقی نہیں رہے گا، اور اس طویل سفر کے دوران ہم یقیناً پکڑے جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ اسی شکل میں وقت گزاریں۔ یہ ٹھیک ہے، پورا دن تابوت میں لیٹے لیٹے کمر تختہ ہو جاتی ہے، لیکن باہر نکلنے کی شکل میں اگر خود تختے پر لٹکا دیے جائیں تو کیا بہتر رہے گا؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، یہ تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے، مگر اب کریں کیا؟ عرصے پر بھی چہل قدمی نہیں کر سکتے۔ یہاں اس تہہ خانے میں گھومنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک عجیب سی بو یہاں بکھری ہوئی ہے۔ مجھے تو اب فرعونوں کی ان ممیوں سے ڈر بھی نہیں لگتا، جبکہ پہلے میں تنہا کسی مقبرے میں جاتے ہوئے ڈرتی تھی۔ کیا تمہیں ان سے خوف محسوس نہیں ہوتا؟ زندگی کے خوف سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی فیرین، اور میں زندگی بچانا چاہتا ہوں، چنانچہ باقی ہر قسم کے خوف کو نظر انداز کرنا ہی ہوگا۔ ٹھیک کہتے ہو، اب کیا ارادہ ہے؟ لیٹ جائیں یا چہل قدمی کریں؟ جیسا تم مناسب سمجھو، میں نے جواب دیا، اور ہم اس تہہ خانے میں ٹہلتے رہے۔ فیرین نے اس کے بعد اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی مجھ سے میرے بارے میں کچھ پوچھا تھا، لیکن میرے ذہن میں اس کے لیے بدستور تجسس موجود تھا۔ جب ہم اس بیہودہ قسم کی چہل قدمی سے تھک گئے تو ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر اپنے اپنے تابوت میں جا لیے۔ فیرین نے مسکرا کر ڈھکنا بند کر لیا، لیکن میں دیر تک اسی طرح سوچتا رہا۔ واقعی عجیب و غریب سفر تھا۔ ایران تک جاتے ہوئے نہ جانے کتنا وقت اور لگ جائے، شدید بوریت سوار تھی۔ بہر طور مصر سے نکل جانے کی خوشی بھی تھی۔ جب بیٹھے بیٹھے دل اکتا گیا تو ڈھکنا بند کر کے تابوت میں لیٹ گیا۔ دفتن ہی مجھے ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ یہ ٹھنڈک پتہ نہیں ذہن کے کس گوشے کو ٹٹول رہی تھی۔ پھر ایک دم ذہن جھنجھنا اٹھا، پورے بدن پر ایک بوجھ سا آ پڑا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرا وزن بڑھ گیا ہو، اور یہ احساس مجھے اس وقت ہوا تھا جب رمیش نے پہلی بار میرے وجود میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ میرے ذہن میں بے اختیار اس کا نام گونجا اور دوسرے ہی لمحے میں شدت حیرت سے اچھل پڑا، کیونکہ ذہن میں رمیش کی آواز سنائی دی تھی، میں آ گیا ہوں میرے دوست، میں آ گیا ہوں۔ میں چونک کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، ناک تابوت کے ڈھکن سے ٹکرائی اور اس کے بعد میں نے تابوت کا ڈھکن کھولا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس قدر بے سکون یا مضطرب ہونے کی کوشش نہ کرو، مجھے اندازہ ہے کہ تم اس دوران میں میری غیر موجودگی سے کس قدر پریشان ہوئے ہوگے۔ کیا میں پھر دھوکہ کھا رہا ہوں، یا پھر تم واقعی مجھ پر مسلط ہو گئے ہو رمیش؟
نہیں، میں واپس آ گیا ہوں اور اب تمہارے وجود میں موجود ہوں۔ میری جان بخشی نہیں کر سکتے تم؟ اب تو میں نے سرزمین مصر بھی چھوڑ دی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو یار؟ اتنی قدیم رفاقت کو اس طرح ٹھکرا رہے ہو؟ تمہارے لہجے میں ناگواریت کی کیفیت ہے۔ ایک دوست کے لیے یہ ناگواری مناسب تو نہیں ہوتی۔ لعنت ہے ایسی دوستی پر جو مصیبت میں مجھے پھنسا دے۔ تم مجھے پریشانی کے عالم میں چھوڑ بھاگے تھے۔ میں کہاں نکل بھاگا تھا، بس یوں سمجھ لو کہ کچھ مصیبتوں کا شکار ہو گیا تھا۔ تو کیا روحیں بھی مصیبتوں کا شکار ہوتی ہیں؟ یہ سوال نہ کرو تو اچھا ہے، کیونکہ تم ابھی خاکی وردی میں ہو اور کسی بھی زندہ شخص کو روحوں کی ذاتی کیفیت کے بارے میں نہیں بتایا جا سکتا۔ لیکن میرے دوست رائے مساس، مختصر میں تمہیں اس بارے میں بتا دوں کہ عالم برزخ میں بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں اور روحوں کو عالم انسانیت میں کھلے عام جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مجھے روحوں کی عدالت میں طلب کر لیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم ایک بار پھر میرے ذہن کو 7ویں آسمان پر پہنچا دو۔ روحوں کی عدالت میں تمہیں کیوں طلب کر لیا گیا تھا؟ اس لیے کہ میں نے ایک زندہ وجود سے دوستی کر ڈالی تھی۔ تم رائے مساس کے ہم شکل ضرور ہو، لیکن رائے مساس نہیں ہو۔ میں اس وقت دھوکہ کھا گیا تھا، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ میرا دل تمہاری طرف مائل ہو گیا ہے اور اب میں برزخ سے نکل بھاگا ہوں۔ برزخ کوئی قید خانہ نہیں ہے، بس یوں سمجھ لو کہ روحوں کی رہائش گاہ ہے۔ وہاں کی زندگی میں بھی عجیب عجیب ہنگامے ہیں، لیکن تمہاری دنیا میں مجھے کچھ اس قدر دلکشی نظر آئی کہ میں بہرحال برزخ کا مفرور بن گیا۔ چھپتا چھپاتا یہاں تک آیا ہوں اور اب بھی سکون نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ محافظ روحیں کائنات کے آخری سرے تک میرا تعاقب کریں گی۔ اب ان کے ساتھ مجھے آنکھ مچولی کھیلتے رہنا ہوگا، لیکن میں شروع ہی سے ضدی طبیعت کا مالک ہوں اور ایک بار جو فیصلہ کر لیتا ہوں اس سے کبھی نہیں ہٹتا۔ چنانچہ میں برزخ میں بغاوت کر کے وہاں سے نکل بھاگا ہوں۔ تمہارا ساتھ مجھے بہت سرور انگیز لگتا ہے۔ تمہیں تلاش کر کے یہاں تک آتے ہوئے مجھے کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کی وجہ برزخ کی محافظ روحیں تھیں۔ وہ تو ٹھیک ہے عزیز رمیش، لیکن تم نے مجھے جس طرح دھوکے سے مروا دیا اسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ کیوں؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اور تم یہاں سمندر میں کیسے آ پہنچے؟ چھوڑو ان باتوں کو، ان میں کیا رکھا ہے۔ میں اب سرزمین مصر سے نکل جانے کا خواہش مند ہوں اور یہ سمندری جہاز مجھے لے کر ایران جا رہا ہے۔ میرے دل میں بھی بڑی خواہش تھی کہ زندہ آنکھوں سے اس کائنات کے دوسرے خطوں کو دیکھوں۔ میں نے تم سے پہلے ہی اس کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن میرے دوست تم کتنی آسانی سے مجھے چھوڑ کر بھاگے جا رہے تھے۔ تو کیا کرتا؟ دشمنوں سے جان بچنا مشکل تھی۔ پتہ نہیں کیسی کیسی پریشانیوں سے گزر کر میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ فکر نہ کرو، تم زندہ سلامت ہو اتنا ہی کافی ہے۔ میں اب تمہیں مزید کسی پریشانی کا شکار نہ ہونے دوں گا۔ بات اگر محافظ روحوں کی نہ ہوتی تو میں اب سے بہت پہلے تمہارے پاس پہنچ چکا ہوتا۔ کہو کیسی گزر رہی ہے؟ انتہائی نامعقول۔ قاہرہ میں میرے دشمنوں کی بن آئی تھی۔ مجھے ایک بار پھر پولیس کی تحویل میں جانا پڑا اور میرے دشمن یقیناً مجھے قتل کرنے کے لیے صحرا میں لے آئے تھے۔ بمشکل تمام میں نے بھاگ کر جان بچائی۔ لیکن رائے مساس، تم اپنی شکل و صورت میں وہ قدیم انسان معلوم ہو رہے ہو جو میرے دور میں تھے۔ اسی حلیے نے مجھے اب تک بچائے رکھا ہے، ورنہ میری گردن کسی صحرا میں پڑی ہوتی۔ میں شرمندہ ہوں۔ دراصل میں ان کی نگاہوں میں نہ آتا، لیکن روحوں پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ ہم زندہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کے مزاج نہیں ہیں اور ہمیں ان کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جبکہ میں نے تمہارے لیے کچھ لوگوں سے جنگ کی تھی
اور اب بھی میں تمہیں ہوشیار کر دوں کہ میں تمہارے لیے کسی سے جنگ نہیں کر سکتا۔ ہاں، تمہیں بروقت ہوشیار کر سکتا ہوں۔ مجھ سے اس کے اختیارات چھین لیے گئے ہیں، لیکن میں تمہارے ذہن میں پہلے سے وہ خطرات پہنچا سکتا ہوں جو تمہیں پیش آنے والے ہوں گے۔ باقی تمہیں اپنی حفاظت خود ہی کرنا پڑے گی، کیونکہ مجھ سے وہ اختیارات چھین لیے گئے ہیں۔ بھائی رامیش، میں ایک سیدھا سادھا سا آدمی ہوں۔ لڑائی بھڑائی کے بجائے اپنے لیے ایک بہتر زندگی کا خواہاں ہوں۔ میں تو دنیا کے کسی پرسکون گوشے میں بیٹھ کر بس اتنا چاہتا ہوں کہ کھاتا پیتا رہوں اور ایک پرسکون انسان کی حیثیت سے زندگی گزار سکوں۔ اس سے زیادہ کی مجھے طلب نہیں ہے۔ پھر وہی احکامانہ بات، میں تمہاری آنکھوں سے دنیا دیکھنے کا خواہش مند ہوں اور تم دنیا کے کسی گوشے میں مدفون ہو جانے کا ارادہ رکھتے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم قدیم فرعون کی کوئی ممی ہوتے اور میں تمہاری جگہ۔ لیکن ایک بات پہلے سے بتائے دے رہا ہوں کہ اگر کبھی تم نے مجھ سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ سرزمین مصر پر مجھے لانے والا وہ منحوس شخص عبداللہ اور اس کی بھتیجی رباب تھی۔ اس کے بعد مجھے جن مصائب سے دوچار ہونا پڑا میرا دل ہی جانتا ہے، اور اب جب کہ مجھے یہاں سے نکلنے کا موقع مل رہا ہے تو تم میری ذات پر مسلط ہو۔ تم سے پیچھا چھوٹنا بھی آسان نہیں معلوم ہوتا۔ میرے کانوں میں ہلکے سے کہکہے کی آواز ابھری اور پھر رامیش نے کہا، ہاں، یہ حقیقت ہے کہ یہ منحوس روح تم سے چمٹی ہی رہے گی۔ کیا کیا جائے، مجبوری ہے۔ اپنی شکل و صورت تبدیل کر لیتے یہاں آنے سے پہلے تم نے خود ہی مجھے جگایا تھا، اور اب جب میں جاگ گیا ہوں تو تم مجھ سے پہلو تو ہی نہیں کر سکتے، نتیجہ کچھ بھی ہو۔ واہ، زبردستی کی دوستی کم از کم اس طرح تو پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ دشمنی کے بارے میں تو سنتے چلے آئے تھے، لیکن دوستی کا یہ اندازہ واقعی دنیا کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب تم جو کچھ بھی کہو، بہرطور رامیش اب تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے گردن ٹیڑھی کی اور آنکھیں بند کر لی۔ رامیش نے اس کے بعد مجھے مخاطب نہیں کیا، لیکن میں دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ بلا شبہ یہ انوکھی چیز تھی اور دنیا کے رہنے والے عموماً ایسی کسی دلچسپ کیفیت سے دوچار نہیں ہوتے۔ میں غور کرتا رہا اور پھر دفتن ذہن میں خیال آیا، تمام دنیا میں تنہا ہوں، کوئی بھی ایسا ساتھی نہیں ہے جو میرے بارے میں جانتا ہو اور میں جس سے واقف ہوں۔ اگر یہ دلچسپ شخصیت اس طرح میرا ساتھ دینے پر تیار ہے تو کیا حرج ہے؟ کم از کم ایک نادیدہ ساتھی ہی صحیح۔ باقی اپنے آپ پر مکمل بھروسہ کرنا ہوگا، خود اعتمادی سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اپنی دنیا سے نکل آیا ہوں تو پھر حالات اور اتفاقات سے سہارے جہاں تک بھی پہنچ جاؤں، اور پھر جب یہ کھیل ختم ہو جائے تو بعد کی زندگی میں اپنے لیے راہیں تلاش کروں۔ چنانچہ رامیش کی معیت بھی میں نے قبول کر لی۔ میرے ذہن میں اس کی آواز ابھری، یقیناً میرے دوست، یقیناً تم نے بالکل درست سوچا اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تم میری سوچوں پر بھی مسلط ہو، یعنی میں کوئی بات سوچتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خفیہ نہیں رکھ سکتا۔ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ میرے بارے میں بس یہ مت سوچنا کہ تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، باقی تم اپنی تمام تر سوچوں میں آزاد ہو۔ اگر کہیں تمہارے ذہن میں کوئی غلط خیال آیا یا تم کوئی ایسا کام کرنے پر آمادہ ہوئے جو تمہارے لیے آگے چل کر تکلیف دہ ہو جائے تو میں ضرور تمہیں اس سے آگاہ کروں گا۔ اس سے تمہاری ذات پر میرا تسلط نہیں ہوگا۔ اچھا، ٹھیک ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو پھر ہم ایران چل رہے ہیں؟ جی ہاں، میرے ساتھ ایک اور شخصیت بھی ہے، میں نے انصاف کیا۔ رامیش کی کوئی آواز نہیں ابھری تھی۔ تم نے پوچھا نہیں؟
کہ وہ کون ہے؟ تمہارے ذہن میں اسے تلاش کر رہا ہوں، رامیش بولا، اور پھر خاموشی چھا گئی۔